conception is a drive जिसमें आपने अपने आप को अनबायस करना है, अनलोड करना है. जो भी मुआशरे ने आपको इंफॉर्मेशन दी है उसमें सही भी है, उसमें गलत भी है, उसमें तासुब भी पाया जाता है और उसके अंदर न्यूट्रलिटी भी पाई जाती है. आपने क्योंकि इन रिलीजियस स्पिरिचुअल ट्रेडिशन यू आर इन द इमेज ऑफ गॉड, जिस तरह बाइबल कहती है कि द मैन इज क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड, इंसान जो है वो अल्लाह ताला की शक्ल में है. और खुद कुरान को और हदीस को अगर आप ले लें, लक़द खलक़नल इंसान फी सूरत रहमान, हमने इंसान को रहमान की शक्ल में बनाया. खलक़ आदम अला सूरतिही, आदम को हमने अपनी शक्ल में बनाया. कुरान कहता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम. आसान तक़वीम बड़ा मुश्किल है इसको. अरबी एक ऐसी लैंग्वेज है जो इस वक्त पढ़ रहे हैं, अभी फयाज साहब भी पढ़ रहे हैं अरबी, तो आपको एक जो बहुत मार्क डिफरेंस अरबी में और दूसरी जबानों में मिलेगा वो वुसअत का. कोई और जबान इसके 20% भी नहीं. इट इज सच ए वास्ट लैंग्वेज और इसकी इतनी ज्यादा कॉनोटेशंस हैं. लिटरली इसकी अदबी शक्ल इसकी बिल्कुल फर्क है, इसकी मजहबी शक्ल बिल्कुल फर्क है और इतना एतबार इसमें पाया जाता है. इसमें कंस्ट्रिक्शन नहीं है अरबी में. इट्स अ वेरी फ्री फ्लोइंग लैंग्वेज. तो एक जब रूहानियत का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं या स्पिरिचुअलिज्म का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो जो क्लासिकल कंसेप्शन है, और क्योंकि अरबी में ये लफ्ज रूह से आया है, रूह इज यसलूनक अन रूह मिन अम्र रब्बी, कि तुमसे जब ये सवाल करते हैं रूह क्या है तो रूह अल्लाह का हुक्म है. व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी ख़ालिक़ुन बशरन मिन सलसालिन मिन हमाइन मसनून फ़इज़ा सव्वयतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही. अब ये यहाँ पर स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट ट्रेडिशन का और रिलीजन का, जो क्रिश्चियनिटी का, जो जुडाया क्रिश्चियन और इस्लामिक ट्रेडिशन है उसका एक ही, और वो क्या है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फरिश्तों को, ये बाइबल में भी ऐसे ही है, तौरात में भी और कुरान में भी, कि अल्लाह फरिश्तों को फरमा रहा है कि मैं एक गारे से एक इंसान बनाने जा रहा हूँ और जब मैं इसकी नोक पलक संवार लूंगा, सवई तो अपने दोनों हाथों से मैं इसको ढाल लूंगा, वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, और अपनी रूह में से कुछ इसके अंदर फूंक दूंगा. सो एवरीबॉडी हु इज सिटिंग हियर कंटेन्स द स्पिरिट ऑफ गॉड. और इस नाते से हर कोई का वो कुछ भी करता है, जस्ट द मेयर फैक्ट यू द कंटेनर्स ऑफ रूह रब्बानी, कि आप अल्लाह ताला की रूह का ज़र्फ है, ये काफी है मेरे लिए बतौर एक सूफी स्टूडेंट के कि मैं आपकी इज्जत करूं. तो ट्रेडिशनल जो क्लासिकल कंसेप्शन है रूहानियत की, स्पिरिचुअलिटी की, वो ये है कि मैंने डिस्कवर करना है अपने आप को एज अ रूह ऑफ गॉड, नॉट एज अ मटेरियल बीइंग. जब मैंने अपनी आइडेंटिटी अपने मैटर के साथ कर ली, इसी को मटेरियलिज्म कहता है, इसी को मजहब मटेरियलिज्म कहते हैं, कि जब मैंने अपनी आइडेंटिटी इस मट्टी के जिस्म के साथ और इसके साथ पाई जाने वाली चीजों की जितने भी इसके एट्रीब्यूट्स हैं, मैंने अपनी कुल हकीकत इसको समझ लिया, आई एम मटेरियलिस्ट. तो पहले ही जो कंसेप्शन है रूहानियत की इन क्लासिकल फॉर्म वो ये है कि आई कंटेन द एसेंस और द रूह ऑफ गॉड, और मैंने अपने आप को रीफॉर्म करना है, रीअलाइन करना है टू गेट टू दैट प्लेस विच इज माई ओरिजिन. कि जो सोसाइटी ने मुझे प्रीच किया है, जो मुझे मुबल्लिग ने प्रीच किया है, जो मौलवी ने मुझे बताया है, जो मुझे पंडित ने बताया है, जो मुझे प्रोफेसर ने बताया यूनिवर्सिटी में, वो सब अपनी जगह वैलिड है, लेकिन मेरी अपनी रियलिटी जो है उसको भी तो डिस्कवर करना है. क्योंकि क्लासिकल कंसेप्शन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में मेरे 3 रिलेशनशिप्स हैं बेसिकली, चौथा नहीं है. एक रिलेशनशिप मेरा क्रिएटर के साथ है बिकॉज ही इज क्रिएटिंग मी. My second relationship is because he's not even creating me, he's creating many other around me. तो पहला रिलेशनशिप मेरा अपना खुदा के साथ है, दूसरा रिलेशनशिप मेरा मखलूक के साथ है, और तीसरा रिलेशनशिप मेरा अपने आप के साथ है. And this is bit interesting. What do you mean कि मेरा अपने आप के साथ ताल्लुक, मेरा अपने आप के साथ रिलेशनशिप? एक मैं वो हूं जो मैं हूं, और एक मैं वो हूं जो मुआशरे ने मुझे बना दिया. There's a difference. और इसी की ही डिस्कवरी पे जब आप लगते हैं तो इसको मजहबी इस्तेलाह में स्पिरिचुअलिटी का. लेकिन जिस तरह आज यूज हो रहा है, शिफ्ट आया था स्पिरिचुअलिटी में, एंड आई एम नॉट डिबेटिंग फॉर और अगेंस्ट एनीथिंग. हमारा ये मकसद ही नहीं होता कभी, हमारे ऑर्डर में वी आर नॉट इनटू क्रिटिसिज्म एट ऑल. मैंने अपनी बात करनी है, आपने कबूल कर लेनी है तो बहुत अच्छा, अगर आपने नहीं कबूल करनी फिर भी बहुत अच्छा. मतलब मैंने आपकी इज्जत दोनों सूरतों में करनी है, बिकॉज अगर मैंने ये मान लिया है कि आप अल्लाह की रूह में से एक
پارٹ لے کر آئے ہو تو آپ میرے لیے ویسے ہی قابل تبریک ہو, ویسے ہی آپ میرے لیے قابل عزت ہو. اٹ ڈزنٹ میک اے ڈفرنس کہ آپ کا ڈسپلن یا فیتھ کیا ہے. تو کلاسیکل کنسپشن میں اٹ از اے ری ڈسکوری آف یور اون سیلف, کہ آپ کو جو بنا دیا گیا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے میرے خالق نے, میرے مالک نے کیا بنایا. اس کے بعد جو آپ کی امپلس آتی ہے اسپرچویلٹی میں, وہ ایک ڈیٹیچمنٹ آتی ہے ریلیجن کے ساتھ. اور یہ بہت اب کا نہیں ہے, ایرسٹوٹل کے زمانے سے ہی چلا ہوا, یہ ایک پوری اسٹریک ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, ہمارے پاس نئے کانسیپٹ بالکل نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بڑے ذہن زرخیز ہیں, ہم نے ٹیگ نئے لگا دی ہیں, باتیں پرانی ہیں, 3,000 سال پرانی باتیں ہیں جن کو ہم نئے ٹیگ لگا کے دوبارہ آج لا رہے ہیں. آج جو آپ کے پاس سیکولر اسپرچولی اٹس اے نیم دیٹ وی ہیو گیون, یہ اور وہ کیا ہے کہ آئی am capable of spirituality without religion. This is what we consider secular spirituality. اور اس کی جو بنیاد ہے وہ ہیومنزم میں ہے, اور basically it's more of a grinding of political and social acts. It's more, اس کی جو ٹلٹ ہے وہ towards یہ ہے کہ ہم جو اس کمرے کے اندر یہ کمرے کو اگر آپ یونیورس لے لیں یا ارتھ لے لیں, اور ہم جو ڈفرینٹ لوگ ہیں جن کے ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈ ہیں, ڈفرینٹ پروپینسٹیز ہیں, ڈفرینٹ ہماری مینٹل مطلب سیٹ اپس ہیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ بحیثیت انسان اچھی طرح کیسے رہ سکتے ہیں. یہ کور سبجیکٹ ہے جس کو آپ سیکولر اسپرچویلٹی کہتے ہیں. اور اس کے لیے وہ لفظ جو عام طور پر یوز آتا ہے وہ ٹالرنس کا ہے. آئی نیور لائک دس ورڈ ٹالرنس, بیکاز ٹالرنس یہ ہے کہ جس طرح آپ کو ٹالریٹ سم کرنا ہے تو پھر acceptance will be a better term, اور flexibility will be a better term. I accept the way you are. I accept whatever kind of religious thoughts or what kind of or irreligious patterns you have. I will accept you as a human. تو آپ کی جو secular spirituality ہے it's basically humanism. اور اس کا بیسک ڈرفٹ اور بیسک اس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ انسانوں کو کس طرح ایک ہی جگہ پر اگر وہ رہیں تو وہ آپس میں جھگڑا فساد نہ کریں, امن کے ساتھ, آشتی کے ساتھ, محبت کے ساتھ وہ زندگی گزار سکے. اس کا دوسرا نام ہیومنزم ہے. اور یہ شروع کیسے ہوا, اٹس ویری انٹرسٹنگ. بیسکلی اس کی جو فارمولیشن ہو رہی ہے وہ ڈرکہائم سے ہو رہی ہے. ڈرکہائم came with this concept of homoduplexity. He said that we were homoduplexes. We are two-level man. There's an animal man in me, and then there's a human man. جو animal man ہے, he is driven by instincts, by lust, by wants. اور اس کی وہی خواہشات ہیں اور وہی ضروریات ہیں جو ایک جانور کی. وہ اس سے اوپر اس کو کچھ چاہیے ہی نہیں. اس کو پیسہ مل جائے, اس کو اقتدار مل جائے, اس کو میٹنگ کے لیے کوئی مل جائے, اس کی اولاد ہو جائے, اس کو ایک شیلٹر مل جائے, اس کو کلوتھنگ مل جائے, اس کے لیے کافی ہے. وہ یہی سمجھے گا کہ میں ہی مٹیریل کے ساتھ, وہ اس کے علاوہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ ہی نہیں سکتا. وہ اپنے آپ کو جسم ہی سمجھتا ہے, اور جسم کی جتنی خواہشات ہیں, جتنی ضروریات ہیں, جب پوری ہو جاتی ہیں تو وہ اینیمل مین از سیٹسفائڈ. لیکن اکارڈنگ ٹو ڈرکہائم we have two levels. We are homoduplexes. اس کو homoduplexity کہتے ہیں سوشیولوجی میں یا سائیکالوجی میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو میرا حصہ ہے جو میری یہ بیسک ریکوائرمنٹس پوری کرنے سے اور بیسک انسٹنکٹس اور بیسک جذبوں سے پوری ہو جاتی ہے. بٹ دین آئی ہیو اے ہیومن مین ان می. اور ان دونوں کا بالکل ایک دوسرے سے کام الٹا ہے. جو اینیمل مین جس چیز پر خوش ہوتا ہے, ہیومن مین اس پر خوش نہیں ہوتا. اور جس پر ہیومن مین خوش ہوتا ہے, اینیمل مین اس کے خلاف لڑتا ہے. مطلب what do you mean by human according to Durkheim? It is being selfless. کہ میں اپنا آپ چھوڑ دوں اور آپ کو ترجیح دے دوں. اب یہ جو اینیمل مین ہے اس کے یہ بارے میں ہی نہیں ہے یہ سارا سودا. اس کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو ایثار, قربانی. Why would I place you in front of me? اگر کسی پر ظلم کرنے سے مجھے 4 پیسے ملتے ہیں تو میں کیوں نہ لوں.
تو وہ ڈرکہائم یہ کہتا ہے اٹس بیکاز ہمارا اس کو اس نے فزیکل اور سائیکولوجیکل لیول بھی کہا. جو سائیکولوجیکل لیول ہے, جو ہیومن لیول ہے, وہ ہماری انر کالج ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تم جانور سے افضل ہو, تم ایک جانور نہیں ہو. اور جو تمہارا ڈپارچر ہے جانور سے وہ یہی ہے کہ تم میں جو سیکریفائس اور ایثار اور امن کے ساتھ رہنا اور ایک سوسائٹی فارم کر کے رہنا, ایک کنبہ نہیں, ایک خاندان نہیں, ایک سوسائٹی فارم کر کے رہنا جس میں اور خاندانوں کے لوگ بھی ہوں گے. بٹ ایون دین آئی وڈ بی ولنگ ٹو انٹیگریٹ and willing to share my own hard-earned money with you. Why? Because it makes me feel better. اور یہاں پہ ڈرکہائم نے جو سوال اٹھایا تھا, جو بعد میں آپ کا جو اس وقت شکل ہے جس کو ہم کوانٹم مسٹیسزم کہتے ہیں, these are terms not even discussed, they should be discussed. I mean, there's a shift in spirituality from traditional religious spirituality to secular spirituality and now to quantum mysticism or quantum spirituality. اب کوانٹم اسپرچویلٹی میں جو سب سے بڑی ڈسکشن ہوئی ہیں یہ ہوئی ہیں آفٹر فرائڈ, آفٹر ولیم جیمس اینڈ آفٹر آپ کے ایک جرمن تھیولوجن گزرے ہیں فریڈرک, ان کے بعد یہ 20th سینچری کی ڈسکشنز ہیں زیادہ. اور اس میں ڈسکشنز یہ ہو رہی ہیں کہ میں کسی اور پر رحم کیوں کروں گا, بیکاز اسپرچویلٹی جو ویسٹرن کانٹیکسٹ میں ہے اٹ از, میں آپ کو بتاؤں, اٹس مور آف اے پولیٹیکل اینڈ سوشل تھنگ. یہ وہ اسلامی اس کو اسپرچویلٹی کے ساتھ آپ کو کنفیوز نہ کریں جو تلاش حق ہے. اٹ از بیسیکلی ہیومنزم. پہلے جھگڑا چلتا رہا ہے سائنس اور ریلیجن کے درمیان کہ سائنس ریلیجن کو گالیاں نکال رہی ہے, ریلیجس لوگ سائنس کو گالیاں نکال رہے ہیں. لیکن جو آپ کا کوانٹم مسٹیسزم ہے اس میں جو نئی ڈرائیو ہے اس میں اٹس مور ہولسٹک. یہ آپ کے اسپرچوئل ایکسپیرینس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہے, یہ آپ کے ایک مٹیریل وجود کو ماننے کے لیے بھی تیار ہے, اور آپ کے ایک سپرا مٹیریل وجود کو ماننے کے لیے بھی تیار ہے, جس کو ڈرکہائم نے ہیومن لیول کہا. تو میں سارے کو اکٹھا کر رہا ہوں تاکہ it should make more sense, because یہ 3,000 سال کی شعوری تاریخ ہے انسان کی. it will not be that easy to, so I'm trying کہ تھوڑا سب کے بارے میں آپ کو اندازہ بھی ہو جائے اور اس کو ہم ایک کم از کم کانسیپچولی سمجھنے کی کوشش کریں. تو جو کوانٹم مسٹیسزم ہے اس میں سب سے بڑی سوال ہی یہ تھا کہ ایز اے اسپرچوئل بینگ اف آئی کنسیڈر مائی سیلف اسپرچوئل, اور کیونکہ ڈیفینیشن بھی جو آج کل دی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ ویلیوز, the core values I live by is spirituality. اور کور ویلیوز مجھے یہ بتاتی ہیں کہ میں اکیلا نہیں ہوں اس دنیا میں, اور لوگ بھی ہیں, and I have to act responsibly. چاہے میرے جو جذبات ہیں, چاہے میری جو انسٹنکٹس مجھے کہہ رہی ہیں, میں نے دوسروں کو برباد نہیں کرنا. I have to be a contributing member of the society. تو پوری ڈرفٹ جو ہے آپ کی کوانٹم اسپرچویلٹی کی, it is towards how to keep peace, how to maintain good relationship. اور اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ why would I be willing to sacrifice my own being for you? Because spirituality کی call ہی ایثار کی call in this conception of spirituality. قربانی کی call ہے کہ میں اپنے آپ کو, مطلب جس طرح وہ کہتے ہیں کہ وہ آئینہ بنو کہ جو اپنے آپ کو چھپاتا ہے اور دوسروں کو دکھاتا ہے. If you look at the mirror never shows itself, it shows you what you are. So it's a very selfless thing. ایک سمبلزم ہے, اسٹرائکنگ سمبلزم ہے صوفیزم میں مرر کا, کہ مرر بیچارہ اپنا آپ کو نہیں دکھاتا, جو اس کے سامنے آتا ہے اسی کو ہی دکھا دیتے ہیں. So it's acting like a very selfless being. تو اس میں جو 3 تھیوریز آج تک جو مشہور ہوئی ہیں کہ ہم اثار کیوں کرتے ہیں, ہم کسی پر اپنی قربانی دے کر کسی کا بھلا کیوں کرتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلی تھی کنشپ, رشتے داری. کہ اگر میں مینٹلی سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو کسی سے جدا نہیں جانتا تو جب میں اس پر رحم کرتا ہوں تو ایکچولی میں اپنے آپ کے اوپر ہی رحم کر رہا ہوں. مثلا میرا بیٹا ہے, اگر اس کی فیس دینے کے لیے مجھے اپنی گاڑی بیچنی پڑتی ہے تو وہ میں کوئی بہت بڑا کام نہیں کر رہا. میرے لیے سائیکولوجیکلی اپنے بیٹے سے ڈیٹیچ ہونا بڑا مشکل. میرے لیے میری ایکسٹینشن ہے میرا بیٹا, اور اس کی ترقی ہی میری ترقی. So it is not actually رحم, it's a very selfish act. It's a very selfish thing to do because I cannot detach myself from my kid. تو اب میں اس کے لیے ہی کروں گا sense of gratification, اور it is kind of a future security for me کہ اگر آج میرا بچہ ترقی کر جاتا ہے تو میرے بڑھاپے کا سامان ہو جائے گا. اور اسی کے اوپر دوسری تھیوری آئی جس کو ہم ریسیپروکل آلٹروئزم کہتے ہیں,
So what is रेसिप्रोकल अमेरिकन, क्योंकि मैंने अमेरिकनों से पढ़ा है तो उनके लहजे मेरे चढ़े हुए हैं जबान पे. सो व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑल्ट्रुइज्म? कि मैं अच्छाई अगर किसी के साथ करता हूं तो इस उम्मीद पर कि कल ये मुझसे अच्छाई करेगा. तो ऑल माय, जिसको मैं ईसार कहता हूं, जिसको मैं कुर्बानी कहता हूं, वो एक्चुअली कुर्बानी नहीं है, वो एक्चुअली रहम नहीं है. मैं तो एक सौदा कर रहा हूं. जिस तरह आज अगर एक हार्डकोर मजहबी आदमी आपका घर गिर गया और आपकी घर की तामीर में वो मदद कर रहा है इसके ऊपर कि उसको जन्नत मिलेगी, तो वो आपके ऊपर कोई रहम नहीं कर रहा, वो एक सौदा कर रहा है. तो ये इसी तरह रेसिप्रोकल ऑल्ट्रुइज्म में जो सोसाइटी फॉर्म हुई थी आपकी अर्लीस्ट 20th सेंचुरी में, वो सारी रेसिप्रोकल ऑल्ट्रुइज्म के ऊपर वेस्ट की क्रिएट हुई कि जी बी गुड टू अदर्स एंड दे विल बी गुड टू यू. ये एक नारा है जो मजहब ने भी लगाया है, जो सेकुलर थ्योरीज ने भी लगाया है, सबने लगाया है कि अगर आप दूसरों से अच्छे होगे तो आप भी अच्छे हो जाओगे. लेकिन अब इसमें फिर वही प्रॉब्लम आती थी कि इसमें फिर सेल्फलेस, फिर इसमें अपना जो सेल्फ था मेरा वो एनाइलेट नहीं हो रहा था. मैं आई वाज बीइंग गुड टू यू बिकॉज यू विल बी गुड टू मी इन द फ्यूचर. तो ये भी एक किस्म का सौदा था. तो तीसरी फिर जो मोस्ट मॉडर्न इसके अंदर थ्योरी आई है, आई एम टेलिंग यू, जब आप इसको शौरी तौर पर या एक फलसफी के हिसाब से मॉडर्न सिस्टम्स को देखते हो और पढ़ते हो तो आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है. देयर इज नथिंग न्यू इन दीज, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग न्यू. कुछ भी नहीं है नया. जो हमारी अब जो लेटेस्ट हमारी जो इसके अंदर आ रही है आपकी क्वांटम स्पिरिचुअलिटी में या इवन सेकुलर स्पिरिचुअलिटी में जो थ्योरी आ रही है वो जीरो समनेस एंड नॉन जीरो समनेस. Well, that is the best we have done so far. So what is zero sumness and what is non-zero sumness? कि मैं आपके लिए कोई काम क्यों करता हूं? Zero sumness is basically a tag that they have taken from the sports. There are sports which are called zero sumness sports. So what is zero sumness sport? इस तरह बैडमिंटन है, सिंगल्स खेल रहे हैं या टेबल टेनिस खेल रहे हैं, तो जो पॉइंट मैंने लेना है वो आपसे लेना है. ये नहीं हो सकता कि मैं भी पॉइंट ले लूं और आप भी ले लें. तो आपका नुकसान मेरा नफा है और मेरा नुकसान आपका नफा है. तो इज कॉल्ड जीरो समनेस, कि जहां पर या एक का फायदा होगा या एक का नुकसान होगा. इसके मुकाबले में एक कॉन्सेप्ट है जीरो नॉन जीरो समनेस का. आई मीन इफ यू लुक एट द कलेक्टिव स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, तो क्रिकेट में 11 लोग हैं, तो अगर एक बंदा गलत खेलेगा तो उसका नुकसान तो है ही, लेकिन सबका नुकसान, एक का फायदा सबका फायदा हो जाए. जिस तरह लाइक इफ यू आर रोइंग अ बोट and you are 20 members of a team, because I was in a rowing team, so I'll be able to give you a better example. तो उसमें हम एक दूसरे की वीकनेसेस गेज करते थे. बाज लोग होते थे जो टर्निंग के ऊपर अच्छे नहीं होते थे, और बाज होते थे कि जिनका स्टेमिना अच्छा नहीं होता था. शॉर्ट बर्स्ट, उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब 5-7 मिनट वो रोइंग करते थे रह जाते थे. बाज थे कि जो स्ट्रेट लेंथ में बहुत अच्छी रोइंग करते थे, जब आपकी बोर्ड की टर्निंग आती थी तो उसमें रह जाते थे. तो हमने अब आपस में कैलकुलेशन की हुई थी, दिस इज नॉन जीरो समनेस. और कैलकुलेशन क्या थी कि यार जब टर्न आएगा ना तो दीज पीपल विल परफॉर्म, जब स्ट्रेट रन आएगा द पीपल विल विद स्टैमिना विल परफॉर्म, जब आखिर पे हम फिनिशिंग लाइन पर होंगे द पीपल विद द शॉर्ट बर्स्ट एनर्जी, अब हम विल परफॉर्म. सो नाउ वी ऑल न्यू आवर वीकनेसेस बट वी वर नॉट एक्सप्लॉइटिंग दोस वीकनेसेस. हम वी वर यूजिंग इट फॉर द बेनिफिट ऑफ. So this is basically, अगर आपकी वेस्ट की आज की कंसेप्शन देखते हैं जो क्वांटम स्पिरिचुअलिटी की है या सोसाइटी की है, वो एग्जैक्टली यही है, नॉन जीरो समनेस. कि आप एक मुल्क में रह रहे हो, एक का फायदा सबका फायदा है, एक का नुकसान सबका नुकसान है. अगर आप किसी आज मॉडर्न थ्योरिस्ट से बात करोगे तो मौलवी को, और वो अगर लिबरलिस्ट को और एथियस्ट को साथ बिठाएगा तो वो यही कहेगा कि यार तू इसका नुकसान करेगा तो तेरा भी नुकसान. सो दैट्स ऑल वी हैव. तो अब इन अ वेरी सेकुलर वे, जो हमारे यहाँ पर कोई एथियस्ट भाई बैठे हैं या एग्नोस्टिक भाई बैठे हैं, in a very secular way, the secular spirituality is just a code of how we live with high values. The deepest meaning of being human. Why I have to be good to you. So that is, ये मैं चाह रहा था कि we have very little time left, we only have 32 minutes left, and अभी we have not even started. अभी तक सब समझ आ गया? You understood? ये जो शिफ्ट हुई है ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी से
towards the secular spirituality, and then from secular spirituality to more holism, towards a kind of आपकी जो quantum spirituality है, जहाँ पर हम holistic हो रहे हैं अब now we are, अब क्योंकि अब अगर आप नई drive देखोगे west में, तो जो spiritual experience है, विलियम जेम्स ने हार्वर्ड के अंदर 20 लेक्चर दिए थे, and anybody who really wants to know what spiritual experiences must study those. तो उसमें उसने एक पूरी बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस वो उन्होंने उसके ऊपर बयान की थी, और वो प्रीकर्सर है विलियम जेम्स, कार्ल यंग, फ्रॉयड इनटू दिस होलिज्म जो कि अब वेस्ट में डेवलप हो रहा है नया, जिसको हम क्वांटम मिस्टिसिज्म कह रहे हैं, कि जहां पर मैंने आपके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को निगेट करने का मुझे कोई हक नहीं, ये डिक्टेट ये करता है, इट इज एट द सेम टाइम इंडिविजुअलिस्ट एक्टिविटी को पूरा स्पेस देनी है. Being an individual, you might have any spiritual experience you like, and I don't have to fight with you over that. मतलब जो मॉडर्न ट्रेंड है वेस्ट में वो यही है कि भाई आप इनको मस्जिद भी बनाने दो, मंदिर भी बनाने दो, इनको इनका चर्च भी बनाने दो. इट इज देयर ओन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, बट देन देयर इज अ सोसाइटी व्हिच इज अबव दैट, और सोसाइटी के जो रूल्स हैं उनको हम सैक्रिफाइस नहीं करेंगे. अमनो अमान जो है सोसाइटी का, या जो खैर और खैर का जो कॉन्सेप्ट है उसको सैक्रिफाइस नहीं करेंगे इन द नेम ऑफ सब्जेक्टिव experiences, but at the same time there is a space in our life for subjective, mystical, spiritual experience, because everybody is going through it. क्योंकि जब मटेरियलिज्म एनलाइटनमेंट के बाद मटेरियलिज्म आया था तो निगेशन बहुत हुई पहले 30-40 साल में स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की, but eventually even West had to understand, but this was a phenomena that was so common all around the world. People were having dreams and they were और उनको एक ट्रांसेंडेंस के एक्सपीरियंसेस हो रहे थे, तो अब वो एक होलिज्म के अंदर हमने उसको भी एक्सेप्ट करना वेस्ट में शुरू कर दिया. नाउ वी विल कम टू आवर टॉपिक, क्योंकि हमारा जो बेसिक जो मेरा ख्वाहिश है कि आपको जो कुरानिक स्पिरिचुअलिटी है उसको इंट्रोड्यूस कराए, और वो आलिम की स्पिरिचुअलिटी नहीं होगी, वो क्लर्जी की स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल नहीं होगी, वो मौलवी की स्पिरिचुअलिटी नहीं होगी. इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट. हमारा जो प्रॉब्लम है थ्योरी ऑफ नॉलेज में, मुसलमानों ने कुरान के टेक्स्ट के साथ इतना ताल्लुक नहीं रखा, और जो लिबरलिस्ट भी यहाँ पर बैठे हुए हैं या चाहे कोई एग्नोस्टिक्स भी हैं, तो उनसे मेरी एक अपील है कि आप कुरान को एज अ वर्ड ऑफ गॉड ना पढ़ें, थोड़ी सी अरबी सीख लें, जस्ट लुक एट इट एज अ पीस ऑफ लिटरेचर एंड देन कंपेयर इट विद एनी अदर बुक इन द वर्ल्ड. मतलब मुझे 32 साल हो गए, अदब का आदमी हूं, अदब भी पढ़ा है मैंने अंग्रेजों को भी पढ़ा है, मैंने अरबों को भी पढ़ा है, मैंने फारसी वालों को भी पढ़ा है, मैंने उर्दू वालों को पढ़ा है. लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि इससे ज्यादा फैसिनेटिंग किताब मुझे नहीं मिली अभी. इट्स ओन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एंड नॉट, मैं आपके ऊपर लाद नहीं रहा, आई एम जस्ट इनवाइटिंग कि आप थोड़ी सी अरबी सीख कर अगर कुरान के टेक्स्ट के साथ थोड़ा सा अपना उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, जस्ट एज अ पीस ऑफ लिटरेचर, not as a piece of as a divine word. जो उसकी लिटरेरी जो उसकी न्यूएंसेस हैं, जो उसकी अंडरटोन्स हैं, उन्हीं को आप समझे तो you will find कि apart from religious text, कुरान has so much to offer to us as humans. और ये जो बातें जो अभी मैंने सारी की हैं आधे घंटे में, ये सब के सब कुरान एक एक आयत के अंदर बयान करता है, एक एक आयत के अंदर. It doesn't take much. तो अब सबसे पहली बात ये है कि कुरान की नजर में एज अ ह्यूमन बीइंग व्हाट एम रियलिटी है, दैट इज कि आई एम अ रूह ऑफ गॉड, और यहीं से रूहानियत का लफ्ज निकलता है कि मैं अल्लाह की रूह में से रूह हूं, और ये जो लिबास मुझे दिया गया है कुछ अरसे के लिए, इट इज नॉट माय रियलिटी, इट इज पार्ट ऑफ माय रियलिटी, आई कैन नॉट डू अवे विद इट, but at the same time it is not my core reality. मेरी core reality जो है वो क्या है, यसलूना का रूह कुल रूह मिन अम्र रब्बी व नफख्तु फीही मिन रूही, मैंने इसके अंदर अपनी रूह फूंक दी, और जब रूह फूंक दी है तो अब यहाँ पर अब जब आप इसको इस आयत को लेते हैं तो आलिम आपको इस तरह समझाएंगे कि लाइक everybody is the same because everybody contains the रूह of God and we have to be true to that रूह. नहीं, मैं उस सेंस में बात नहीं कर रहा हूँ जिस सेंस में आलिम बात करते हैं, मैं इस सेंस में बात कर रहा हूं कि even in that blowing of the breath of God into each one of us there is a mark of individuation.
اس کے اگر آپ نے جسم کے اوپر دیکھنا ہے تو یہ آپ کے تھم پرنٹ. There are 7 billion people with 7 billion different combinations of thumbprints, with 7 billion different retinal scans. اسی کے اندر میرا ایک اندرونی میک اپ ہے جس کو ڈرکہائم کہہ رہا ہے کہ میں ہیومن لیول ہے میرا، جس کو ہم خلق کہتے ہیں عربی میں یا اخلاق کہتے ہیں اردو کے اندر. یہ خلق جو ہے یہ بھی ڈفرینٹ ڈفرینٹ ہے. جس طرح میں اس پتے کو دیکھ رہا ہوں آپ اس پتے کو اس طرح نہیں دیکھ سکتے. I always have to make a compensation. You are an individual different than me from outside and from inside. جب ہم یہی ایک چیز بھولتے ہیں تو ہم آرتھوڈاکس ہو جاتے ہیں. اور وہ آرتھوڈاکسی مطلب I don't want to disappoint you, but وہ آرتھوڈاکسی میرے لیے مولوی کی آرتھوڈاکسی اور ایتھیسٹ کی آرتھوڈاکسی ایک جیسی ہے. There is not much difference. فلیور فرق ہوگا، بات کرنے کا طریقہ فرق ہوگا، کپڑے پہننے کا طریقہ فرق ہوگا، لیکن آرتھوڈاکسی وہی ہے کہ وہ اس نے بھی نہیں ہٹنا، اس نے بھی مجھے میری انڈیویجویشن کا رائٹ نہیں دینا ہے، اور نہ ہی مولوی نے مجھے میری انڈیویجویشن کا رائٹ دینا ہے. اس نے مجھے کہنا ہے کہ یہ فیک ہے، یہ تمہارا اسلام ہے اور یہی تمہارا اسلام ہے. اگر اس اسلام کے علاوہ تمہیں ذرا سے بھی اس میں ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت محسوس کر رہے ہو تو تم ہم سے باہر ہو. اور یہی ایگزیکٹلی جو لبرلسٹ ہے وہ بھی یہی کر رہے ہیں. تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ فرسٹ، میں اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہوں ایز اے مسلم، کہ میری کیا باؤنڈریز ڈیفائن کر رہا ہے قرآن. سب سے پہلے تو میں نے یہ دیکھنا ہے اینڈ واٹ از قرآنک اسپرچولیٹی. اگر ایک لفظ کے اندر میں قرآنک اسپرچولیٹی بیان کروں تو وہ ایک لفظ ہوگا آیت. اف یو انڈرسٹینڈ آیت یو انڈرسٹینڈ واٹ قرآنک اسپرچولیٹی از. کیونکہ جو یہ دنیا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، قرآن کے نزدیک، I'm not saying that you should accept it as a word of God. I'm just saying کہ آپ نے اس کو انٹرٹین کرنا ہے تھاٹ کو کہ قرآنک اسپرچولیٹی ہے کیا. We are just ہم تبلیغ کوئی ایسی زبان نہیں پائی جاتی جو آیت کے لفظ کا ترجمہ کر سکے. There is no other word in the entire human language that can exactly translate آیت. اس کو اگر آپ قرآن کی نظر سے دیکھیں تو یہ پوری کی پوری کائنات، اس کا سسٹم، اس کے اندر پائے جانے والے کاز اینڈ افیکٹ کے ریلیشن سب کے سب آیت ہیں. Anything you can place your finger on is an ayat of God. There is nothing in this world that is not an ayat of God. اگر آپ قرآن کو ایکسپلور کریں گے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. یہ سنوریہم ہم ان کو دکھاتے رہتے ہیں، یہ استمرار ہے اس میں، کنٹینیوس ٹینس، ہم دکھاتے رہتے ہیں اپنی نشانیاں. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ان کے ارد گرد کے ماحول میں، وفی انفسہم، اور ان کے اپنے نفسوں میں. اور صرف ایک ہے ہماری خواہش، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ تم لوگ حق تک پہنچ. تو اسلام میں جو قرآن میں جو اسپرچولیٹی کی ڈرائیو ہے، اٹ از ناٹ فار اے سوشل آرڈر، it is not for reciprocal altruism, it is not for kinship, it is for exploring truth. یہاں پر آ کے آپ کو قرآن کی جو اسپرچولیٹی ہے وہ تمام اسپرچولیٹی سے ڈفرنس نظر آئے گی. کہ میرا جو مقصد ہے، جو مین ایم ہے میرا اس زندگی میں آنے کا، وہ یہ ہے کہ میں حق کے ساتھ اٹیچ ہوں. I should live my life the way I should have before society intervened and they made me what I am. So پوری ڈرائیو اگر آپ قرآن کی دیکھیں نا، فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ فرماتا ہے فاقم وجہ للدین حنیفا، turn your face towards this very natural religion، فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا. God has created man in his own fitrat. Your nature is the same as the nature of God. لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی خلق میں، اپنی کریشن میں تبدیلی نہیں کرتے. لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، یہ دین قائم رہنے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ فطرت پر قائم. سو فطرت اور دین قرآن مجید میں، اب میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ جب میں دین کا لفظ استعمال کر رہا ہوں آپ نے مولوی سے لفظ نہیں فالو کرنا. وی آر جسٹ فوکسنگ آن قرآن، ناٹ ایون ایز اے ڈیوائن ورڈ، جسٹ ایز این انٹلیکچوئل تھاٹ پروسیس. کہ جو دین ہے وہ انٹرچینجبل ہے قرآن میں فطرت. اگر آپ نے اپنی فطرت کو سمجھ لیا تو آپ نے دین کو سمجھ لیا، اگر آپ نے دین کو سمجھ لیا تو آپ نے اپنی فطرت کو سمجھ. دونوں ایک کمپلیمنٹری ہیں، کانٹرڈکٹری نہیں ہے، میوچلی انکلوسیو ہے، میوچلی ایکسکلوسیو نہیں. تو اب کمنگ بیک ٹو آیت،
تو میرے ارد گرد جو کچھ ہے وہ سب آیت ہے اللہ کی. کرنے والوں کو یہ مٹی جو ہے یہی ہماری نشان وفی انفسکم افلا تبصرون, اور تمہارے اپنے اندر بھی ہماری ہی نشانی ہے, تم دیکھتے کیوں نہیں؟ I mean, time and again you are being asked, you are being invited in Quran to peep into yourself and to explore whatever is around you. مطلب قرآن جو ہے وہ is all on for questioning. آپ کا جس طرح کا بھی سوال ہے اس کو پسند ہے. یہ فطرت جو ہمیں دی گئی ہے انکوزیٹو نیچر, قرآن اس کو بالکل اس کے اگینسٹ نہیں جاتا. وہ جو عالم سے آپ دین لے رہے ہو اس کے اندر ایک ریسٹرکشنز ہے, قرآن کے اندر تو بلکہ جتنے جتنے سوال کرنے والے لوگ ہیں اتنا اتنا اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے. بلکہ اٹس ویری اسٹرینج کہ آیت کا مفہوم اتنا وسیع ہے قرآن میں کہ آیت, جب آیت کا لفظ آتا ہے تو میرے ذہن میں, کیونکہ میں مسلمان ہوں, تو ایک سیکریٹ چیز کا ذہن میں آتا ہے. قرآن میں صرف سیکریٹ چیزیں اللہ کی آیت نہیں ہے, بلکہ بالکل باطل چیزیں بھی اللہ کی آیت ہے. Isn't it fascinating? Isn't it fascinating کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیَاتٌ لِلسَّائِلِينَ. اللہ فرماتا ہے کہ یوسف میں اور اس کے بھائیوں میں سوال کرنے والوں کے لیے آیتیں ہیں. اب یوسف کے بھائی کو اچھے لوگ تو نہیں تھے. Nobody among us would want brothers like Yusuf. They were murderers, they were treacherous, they were liars, they were fraudulent. They tried killing him. They lied to the father. And they kept اپنے باپ کو ہی رگڑتے رہے, گالیاں نکالتے رہے کہ تو پاگل ہو گیا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ یوسف کے بھائی بھی میری آیت ہے. So what does it mean? It is, Quran is inviting you to this vista of spiritual experience. کہ چاہے آپ کی ملاقات ہو رہی ہے کسی بھی بندے کے ساتھ, چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے, you have to keep in your mind he is an ayat of God. ویدر تمہاری ریشنالٹی کہہ رہی ہے کہ اچھا ہے تو تم لبرلسٹ ہو, تمہیں ایک ریلیجیس بندہ برا لگ رہا ہے, اور اگر تم ایک ریلیجیس بندہ ہو تمہیں لبرلسٹ برا لگ رہا ہے, تو ڈونٹ فورگیٹ ہی از این آیت آف گاڈ. اگر یوسف کے بھائی آیت ہو سکتے ہیں تو ہم آپ جو ہیں ہم کو اتنے برے نہیں ہو گئے, ہم نے کسی کو مرڈر نہیں کیا ابھی تک, اور انشاءاللہ اللہ کرے کبھی کریں بھی نہ کسی کو. تو اگر وہ آیت ہو سکتا ہے تو ہم آیت کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہیں پر آ کر جو ہمارا سب سے بڑا پرابلم آتا ہے صوفیزم کا, مطلب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے مظلوم طبقہ صوفیات ہے. آپ you being liberals probably you think you are targeted, well we are targeted even worse because we are very religious for liberalists and for religious people we are too liberal. So we are that hybrid species کہ جن کو دونوں طرف سے اٹیک ہوتا ہے. لبرلس کو ہماری ریلیجیوسٹی کے ساتھ پرابلم ہے, اور جو ریلیجیس پیپل ہیں ان کو ہمارے لبرلزم کے ساتھ پرابلم ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے آپ کو آپ کے جو آپ کی پریویسی ہے, میں دنیا میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ اس کو ویلیڈیٹ کروں. میری باؤنڈریز ہیں, خدا نے میری کچھ قرآن میں بحیثیت مسلمان, بحیثیت انسان میری کچھ باؤنڈریز لگائی ہیں, اور وہ باؤنڈریز یہ ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے, اپنے خدا کو پہچاننا ہے, آپ کے خدا کو نہیں پہچاننا, اور آپ کو نہیں پہچاننا. مطلب اس حد تک سختی ہے قرآن میں کہ ایون جو پیغمبر ہے قرآن کا اس کو کہا جا رہا ہے فذکر انما انت مذکر. اب یہاں پہ انما ہے, انما حصر کا صیغہ ہے, صرف کے صرف اللہ فرما رہا ہے فذکر, تو بس کہہ دے, انما بس کے بس, انت مذکر, یو آر جسٹ اے ریمائنڈر, nothing more than that. لستا علیہم بمسیطر, ہم نے تجھے ان کا جاسوس بنا کر نہیں بھیجا ہے, ہم نے چوکیدار بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ تم ایکسپلور کر کہ اس کے اندر کیا ہے, یہ اس کے اندر کیا ہے. not at all. We all have a single conception. ہماری جو origination as human being ہے قرآن میں singular. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, اے لوگوں اس رب کے ساتھ تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا. تو ہم چاہے جس ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارا جو رنگ نسل ہے, ہماری اسینشیل ریالٹی یہ ہے کہ ہمارا باپ ایک ہے, آدم, نفس واحد کی پیدائش ہے. اور اس کے بعد بھی جو اللہ تعالیٰ نے ڈویژنز کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کی ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا, اور پھر ہم نے تمہیں نسلوں میں اور قبیلوں میں اور نظریاتی گروہوں میں بانٹ دیے. یہ ڈسٹریبیوشن کی ہے کس لیے؟ لتعارفوا, تاکہ ایک دوسرے کو پہچان دو, تعارف کے لیے, ٹو انٹروڈیوس یور سیلف.
کہ اگر میں سید عزیر اپنے نام کے ساتھ رکھتا ہوں تو اس لیے نہیں کہ I want some validation from you, because there might be a Khaja Uzair and there might be a Uzair Bhatt. Uzair Bhatt sounds very funny, but there must be somebody. تو یہ سید عزیر جو میں لگا رہا ہوں یہ اللہ کی تقسیم ہے, یہ کوئی میرا آپ کے اوپر برتری کی بنیاد نہیں ہے. اللہ فرما رہے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اور ہمارے نزدیک تم میں سب سے زیادہ بلند کون ہے؟ جو متقی ہے. اور متقی آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ علیم بخبیر, اور تم نہیں جان سکتے متقی کون ہے. علیم اور خبیر دونوں تفضیل کے سیکھے ہیں, فعیل کے وزن پر چڑھ رہے ہیں, خبیر علیم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اصل میں جانتا ہوں کون متقی, میں اصل میں خبر رکھتا ہوں کون متقی. اور حضور کو کہہ رہا ہے کہ تجھے بھی ہم نے اس لیے نہیں بھیجا کہ تو ان لوگوں کی جاسوسی کرے, ان کے اندر گھس کر ان کے ایمانوں کو معلوم, بلکہ تبلیغ بھی جب میں نے کرنی ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اللہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین, میرے دین کے اندر کوئی اکراہ نہیں. There is no oppression. میں نے دین اس لیے بھیجا ہے کہ اچھائی اور برائی واضح طور پر سامنے آ جائے. اور اگر تمہیں تبلیغ بھی کرنی ہے تو you can just say کہ this is right and this is wrong. You cannot paste it on anyone. If somebody doesn't agree with you, آپ کا کوئی رائٹ ہی قرآن آپ کو نہیں دیتا کہ آپ اس بندے کو یہ کہہ سکو گے یار تو میری بات کیوں نہیں مان رہا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, سورہ احزاب سب کو یاد ہے. آپ نے حق بات کرنی اور صبر کرنا ہے. آپ نے چڑھائی نہیں کرنی, آپ نے فتوے نہیں لگانے. اگر میری کوئی بات آپ نے ایکسپٹ کر لی ہے تو فبہا, اچھی بات ہے. اور اگر ایکسپٹ نہیں کی تو I don't have to be your enemy. مطلب جو باؤنڈریز قرآن مجھے دے رہا ہے وہ یہ دے رہا ہے کہ تم بات پہنچا سکتے ہو, بات پر اصرار نہیں کر سکتے. اور اگر کوئی نہیں مان رہا تو تم نے, اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اسلامک ہسٹری میں کیونکہ حضور کو جنگیں کرنے پڑیں تو وی ہیو دس concept of a very fighting prophet. I mean, like if people won't agree with him, he's going to fight with them. Well, that is all وہ ایک narrative کھڑا کیا گیا ہے. آپ لوگ پڑھے لکھے لوگوں کو لائبریریز میں جائیں ذرا, میں آپ سب لوگوں کو ایک بلکہ انکوائری دے دیتا ہوں اگر آپ کرنا چاہیں. حضور نے he fought 83 wars. That's a lot of wars in 8 years. That is 10 wars, 10 battles per year. It's a lot. How many people he must have killed? That's a wild guess. No one. No, unki فوج نے 201 maximum. یہ تو نیریٹو کھڑا کیا گیا آپ کے لیے. تو آپ 10 سال میں 83 جگہ کر کے 200 بندے مار رہے ہو تو پر وار کتنی کیجویلٹیز ہیں؟ 2.5. اور جتنا سفر کر کے جاتے تو ویسے شاید مر گئے ہو, کوئی اونٹ سے گر گیا ہو, کسی کو ویسے کوئی چور پڑ گیا ہو, کسی کو سانپ کاٹ گیا ہو. تو یہ تو آپ نیریٹو کھڑا کر رہے ہو لوگوں کے لیے. قرآن نے آپ کو کہیں پر بھی یہ اجازت نہیں دی کہ آپ اپنے دین کو مسلط کرو, اور نہ ہی کسی لبرلسٹ کو اجازت دی کہ وہ کسی ریلیجس بندے کے اوپر دین مسلط کرے. مطلب جو قرآن کا ڈیزائن ہے وہ یہ ہے کہ یہ کائنات از لائک اے مدرسہ, اٹس لائک اے یونیورسٹی, اور اس میں آپ, میں, یہ سب چیزیں, یہ آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی, اور ان سب کا کام یہ ہے کہ آپ کو حق کے ساتھ کنیکٹ کرے. دس از دا ٹوٹل تھیم اینڈ سمری آف قرآنک ٹیچنگ ریگارڈنگ دس یونیورس. اور یہاں پر ہمیں پرابلم ہی جب کلرجی کے ساتھ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہمیں علماء یہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو بہت زیادہ سبجیکٹیوٹی کا مارجن دیتے ہیں. سائنٹسٹ بھی مجھے یہی کہتا ہے کہ یو انڈرسٹینڈ کہ میرے تمام جو ایکسپیرینسز ہیں of being human, they are subjective. I'm not human because you think I'm human. I'm human because I feel I am human. It has got nothing to do with you. تو اگر میں اس سبجیکٹیوٹی کو ہی مار دوں گا, چاہے ریلیجس کانٹیکسٹ میں ماروں, چاہے لبرلس کے کانٹیکسٹ, چاہے سائنٹیفک کانٹیکسٹ میں ماروں, اور آپ کے اوپر کوئی آبجیکٹیو ٹروتھ آپ کے سر کے اوپر میں انڈیل دیتا ہوں, تو I am being very unfair to even myself and even to you. بلکہ اس میں یہاں پر حضرت علی کا ایک فرمان اور ایک شعر, مطلب اس کو بھی آپ نے مذہبی رنگ میں نہیں لینا, جسٹ ان انٹلیکچوئل رنگ. حضرت علی فرماتے ہیں القیمت المرء مما یحسن, انسان کی قیمت وہ کام کرنے میں ہے جو اس سے بہتر اور کوئی نہ کر سکے.
اٹس اے ہیوج اسٹیٹمنٹ. مطلب واٹ از سیئنگ کہ ہر بندہ جو اللہ نے کریٹ کیا اس کو ایک کوالٹی وہ دی ہے جو دوسروں کو نہیں دی, اور اگر وہ اپنی وہ کوالٹی پہچان لے اور اس کے مطابق زندگی گزارے تو وہ بندہ ہے جو قیمت اپنی لگوائے گا. اور ایک ان کا اشعار ہیں, اور دیز آر مائی پرسنل فیوریٹس ان عربک پوئٹری, وہ کہتے ہیں کہ دواؤ کا فیکا فلا تشعروا ودعو کا من کا ولا تنظروا اتعظموا انک جرم صغیر وفیکا انت العالم الاکبر. وہ کہتے ہیں کہ دواؤ کا فیکا, ساری دوائیں تیرے اندر ہیں, فلا تشعروا تو نے کبھی آج تک غور ہی نہیں کیا اپنے, داؤ کا من کا, اور جتنی بیماریاں تجھے ہوتی ہیں وہ بھی تیری وجہ سے ہیں, ولا تبصروا لیکن تو کبھی غور ہی نہیں کرتا. You never think کہ whatever is ailing you or whatever is healing you is all coming from you. اتعظموا انک جرم صغیر, آپ کہتے ہیں کہ تجھے یہ کہا گیا, تجھے یہ زوم دلایا گیا, you are a small cell, you are a collection of small tiny atoms. اتعظموا انک جرم صغیر, تو یہ سمجھتا ہے تو ایک چھوٹا سا ایٹم, تو ایک چھوٹا سا سیل ہے, فیکا انت العالم الاکبر, تیرے اندر ایک پورا جہان لپیٹ کر تیرے اندر ڈال دیا گیا. انت الکتاب اللذیذ انت الکتاب اللطیف المبین, اور تو ہی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں قرآن کہتے ہیں کہ یہ ہماری مبین کتاب ہے. بے احرف ہو, اور اس کے حرفوں سے تظہرو مزمرو, جو کچھ چھپایا ہے اللہ تعالیٰ نے, تو وہ لفظ ہے جس کے ذریعے پروردگار نے کائنات پر وہ اپنے راز ظاہر کرے. So this is Islamic Quranic spiritualism. کہ you yourself embody the divine spirit in you. اور آپ کا چاہے جو فیتھ ہے, جو ڈسپلن ہے, مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں, میں نے آپ کی بحثیت تمام فلسفی سے, وہ ہے کیا؟ اگر آپ ایرسٹوٹل سے سٹارٹ کر دیں تو دو چیزیں تھیں جو فلسافیکل ٹریڈیشن میں مورل فلسفی کی بیس بن رہی. ہم ہیومنزم کی بات کر رہے تھے نا, سیکولر بات کر رہے تھے سیکولر اسپرچولیٹی کی. تو سیکولر اسپرچولیٹی کی دو بیسز ہیں, اور وہ ہیں خیر اور جمال, بیوٹی اینڈ دی آئیڈیا آف گڈنس. ایرسٹوٹل نے یہی ڈیبیٹ کیا, پلیٹو نے یہی ڈیبیٹ کیا, ڈرکہائم نے یہی ڈیبیٹ کیا, ایون ولیم جیمز ڈیبیٹڈ دیٹ, ایوری ہیز ڈیبیٹڈ دیٹ کہ ہمیں وی ہیو ٹو میک آور لائف بیوٹیفل اینڈ آور لائف شوڈ بی سچ کہ دوسروں کو بھی فائدہ ملے میری لائف سے اور مجھے بھی فائدہ ملے. دیز آر the two core principles of moral philosophy. اسلام میں اس نے صرف ایک اور ایڈیشن کی ہے, حق, کہ خیر اور جمال کے ساتھ you require some standards which are truly حق. کیونکہ ایرسٹوٹل نے بات کی تھی حقیقت کی, تو پرابلم یہ ہے سبجیکٹو ایکسپیرینس کا, وہی میں آپ کو دوبارہ بات کروں گا, ہم نے آبجیکٹیو اور سبجیکٹیوٹی دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. ایکسکیوز می, کہہ رہا ہے وہ ایک میرا ڈاکٹر صاحب کا فون آ رہا ہے, لیٹ ہو گیا تو میں نے کہا چلو کوشچن آنسر کر لیں. I'm sorry about this. چلے آ جائے گا فون اس کا. جو باؤنڈریز قرآن نے آپ کے اوپر لگائی ہیں, سب سے پہلے تو آپ کا جو مقصد تخلیق ہے وہ بیان کیا اس نے, ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. We have created you as slaves. You are slaves. You are not masters. ایک دوسرے کو ذلیل کرنا ماسٹرز کا کام ہے, سلیوز کا نہیں. Slaves are always fighting a survival battle. پھر فرمایا خلق الانسان ضعیفا, انسان کو ہم نے ضعیف پیدا کیا, آپ کمزور پیدا ہوئے. پھر فرمایا لقد خلق الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو محنت کرنے کے لیے پیدا کیا. آپ ضعیف ہو, آپ کو محنت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے, اور آپ کو سلیوری میں پیدا کیا گیا. تو جو مطلب جو میسج آ رہا ہے قرآن سے وہ یہ ہے کہ انلیس یو, آپ ایک ہارمونیس لائف اگر نہیں گزارتے ہو, ایک کمزور جو ہے اس کو ہمیشہ دوسرے طاقتور کا یا دوسرے کمزور کا ہمت اور حوصلہ چاہیے. If I'm weak person, I cannot live on my own. تو قرآن تو کہہ ہی رہا ہے کہ آپ ویک ہو and you are born in slavery. تو آپ جب تک ایسی سوسائٹی تشکیل نہیں دو گے جو کہ
ویک لوگوں کو ہیلپ کر سکے, ان کو گرو کرنے میں مدد کر سکے, آپ بطور مسلمان اپنا فرض ادا نہیں کر رہے. اس لیے جب شرک قرآن وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ. ابھی قرآن کی آیت آپ کو عالم نہیں پڑھے, یہاں پر اللہ نے ایمانیات کو اور اخلاقیات کو ملا دیا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ, ایک اللہ کی عبادت کرو, وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, احسان کرو اپنے والدین کے ساتھ. وَبِذِي الْقُرْبَى, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. والیتامہ, یتیموں کے ساتھ. والمساکین, اور مسکینوں کے ساتھ. والجار ذی القربى, ان ہمسایوں کے ساتھ جو تمہارے جن کے گھر تمہارے گھر سے ملے ہوئے ہیں. والجار الجنوب, اور ان ہمسایوں کے ساتھ جن کے گھر تمہارے گھر سے دور ہیں. والصاحب بالجنب, دس از ویری اسٹرائکنگ. صاحب بالجنب کس کو کہتے ہیں؟ جنب کہتے ہیں اس کو جو میرے پہلو میں آ کر لگا ہے. آئی ایم ٹریولنگ آن اے بس, اور ایک بندہ ہے جو آ کر میرے ساتھ بیٹھ گیا. اس کا کیا ریلیجن ہے مجھے نہیں پتا, اس کا نام کیا ہے مجھے نہیں پتا, اس کی کاسٹ کیا ہے, ریس کیا ہے, آئی ڈونٹ نو. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ایک منٹ کے لیے تیرے ساتھ بیٹھ گیا ہے اس کے ساتھ بھی احسان کر. مطلب forget about اس کا ریلیجن کیا ہے, اس کی کاسٹ کیا ہے, اس کا مرتبہ کیا ہے, اس کے اندر ہماری روح ہے. تو کیا یہ کافی نہیں ہے کہ وہ تیرے ساتھ آ کر ایک دفعہ بیٹھ گئے تو جب وہ اٹھے we should not have a bad taste, اس کو احسان کی فیلنگ لے کر اٹھنا چاہیے. تو یہ موضوع ختم ہونے والا نہیں ہے عدنان میاں, یہ بہت لمبا موضوع ہے. سب سے پہلے جب تک ہم اپنی باؤنڈریز ڈیفائن نہیں کریں کہ اگر آپ کے خیال میں آپ نے کوئی آبجیکٹو ٹروتھ لے بھی لیا ہے تو وہ آپ کے لیے ہے, آپ کو مبارک ہو. مجھے میری سبجیکٹیوٹی اگر کوئی اور آبجیکٹو ٹروتھ دکھا رہی ہے تو آپ میرے ساتھ زور زبردستی نہیں کر سکتے. قرآن کے مطابق اگر حضور کو یہ کہا جا رہا ہے لست علیہم بمسیطر, تو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا. اگر اور مسلمان کون ہے؟ اب یہاں پر جب ہم علماء سے بات کرتے ہیں تو وہ میری باتوں کو بہت برا مان جاتے ہیں کیونکہ میں بھی ایک طرح کا ریبل ہوں, کیونکہ صوفی سارے ریبل ہوتے ہیں. تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ حضور تو یہ بتا رہے ہیں المسلم من سلم الناس من لسانه ویده. اب یہاں پہ تنقیص الناقص بمنزلۃ المعدوم ہے, جن لوگوں نے فقہ پڑھی ہوئی وہ سمجھیں گے. تنقیص الناقص, ایک نقص کو ظاہر کرنا اتنا بمنزلۃ المعدوم کے لگے کہ وہ ہے ہی نہیں. مطلب اللہ حضور فرما رہے المسلم, مسلمان ہے ہی وہی من سلم الناس, جس سے دوسرے لوگ, مسلمان نہیں دوسرے لوگ محفوظ رہیں. من لسانہ ویدی, اس کے ہاتھوں سے بھی اور اس کی زبان سے. یعنی مسلمان ہے ہی وہی جو اپنی جب زبان چلاتا ہے تو کسی کو ذلیل نہیں کرتا, اور جب اپنے ہاتھ چلاتا ہے تو کسی کی عزت اور کسی کی جان پر نہیں پڑتا. اب یہاں پر دو مسلمات ہیں, خیر اور شر, اور چھوٹا اور بڑا. خیر کا شعور, شر کا شعور, چھوٹے کا شعور اور بڑے کا شعور. تو ان کے اوپر دو حدیثیں ہیں حضور کی جو آپ سن لیں. حضور نے فرمایا کہ خیر الناس میں ینفع الناس, سب سے اچھا لوگوں میں کون ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخشے, خیر. اور شر کے بارے میں فرمایا المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدی, مسلمان ہے ہی وہی جس کے ہاتھ کے شر سے تمام لوگ محفوظ ہیں, جس کی زبان کی شر سے تمام لوگ محفوظ ہیں. اور چھوٹے بڑے کے بارے میں فرمایا من لم یوقر کبیرنا فلیس منا ومن لم یرحم صغیرنا فلیس منا, جو ہم میں سے بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں, جو ہم میں سے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. تو جو آپ کے شعور کے اندر چار مسلمات ہیں پلیٹونک فارمز کے, خیر اور شر, چھوٹا اور بڑا, تو اس میں چاروں میں صرف فرق یہ ہے کہ قرآنک اسپرچویلٹی آپ کو ہر رشتہ خدا کو بائی پاس نہیں کرنے دیتی. سیکولر جو آپ کی اسپرچویلٹی ہے اس میں خدا نہیں ہے. جو قرآنک اسپرچویلٹی اس میں صرف ایک فرق ہے, باقی ہیومنزم ہولزم سارا وہی ہے. قرآنک اسپرچویلٹی کا صرف فرق یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب آپ سامنے میرے آئے ہو تو میرے سامنے ایک انسان نہیں آیا بلکہ اللہ کی آیت آئی. تو بحوالہ خدا میں نے ہر ایک کو پہچاننا ہے, اور میں نے اپنا بھی تعارف بحوالہ خدا کرانا ہے کہ جو مجھ سے مل کر بیٹھے, چاہے وہ صاحب بالجنب ہو, 5 منٹ کے لیے مل کر بیٹھے, اس کو یہ لگے کہ I have come from کہ میں نے ابھی I have been introduced to an ayat of God. کیونکہ
جو روحانیت جس کو کہتے ہیں، روح کی 3 اخلاقی ڈائمنشن، ایک ہے امن اینڈ سیرینٹی، ایک ہے پیس جس کے اندر نان وائلنس پائی جاتی ہے، اور تیسرا ہے انڈرسٹینڈنگ تھنگس ٹو دا کور۔ یہ علم حکمت میں روح کی 3 ڈائمنشن، کہ ایک چیز کی میں حق ہونا جان جاؤں، اس کے حق تک پہنچ جاؤں، ایک چیز اس طرح کروں کہ معاشرے میں فساد نہ پھیلے، اور ایک اس طرح کروں کہ کسی کا دل نہ دکھے، تو میں ایک روحانی انسان ہوں۔ اگر یہ 3 چیزیں میرے اندر نہیں پائی جاتی تو میں عالم ہو سکتا ہوں، میں محدث ہو سکتا ہوں، میں فقیہ ہو سکتا ہوں، میں روحانی انسان نہیں ہو سکتا۔ تو روحانیت کو اگر آپ اس کو کوانٹم اسپرچولیٹی کے ساتھ ملائیں گے یا سیکولر اسپرچولیٹی کے ساتھ قرآنک اسپرچولیٹی کو ملائیں گے تو سوائے دا کانسیپٹ آف گاڈ کے ان کے پرنسپلز ایک ہی رہیں گے۔ صرف فرق یہ ہے کہ بعض اوقات ہماری لسٹ، ہمارے اپنے سیلف انٹرسٹ جو ہے، ہمارے اپنے پولیٹیکل ایکسنگ جو ہے، یار ہماری اپنی اکنامک ایکسنگ ہے، وہ ہمیں کبھی ایسی چیزوں پر مجتمع کر دیتی ہے، ہمیں ایسی چیزوں پر اکٹھا کر دیتی ہے کہ جن میں تباہی ہوتی ہے دوسروں کی، بٹ بیکاز دے آر بینیفیشل فار اس، اسٹینڈرڈ دیا گیا ہے کہ وہ غلطی سے ہم بچ جائیں۔ ادروائز ایز اے ہیومن بینگ I have no right to criticize you. I have no right to interfere into your religion. I have no right to interfere into your own subjective spiritual experiences. You have all the right. صرف یہ ہے کہ اگر میں نے تبلیغ بھی کرنی ہے تو اس انداز سے تبلیغ کرو کہ لوگوں کے دل جڑ جائیں، لوگوں کے دل ٹوٹ نہ جائیں۔ اور یہی ہمارا ایک آخر پہ ایک واقعہ میں بیان کر دوں تاکہ آپ کو اسلامک اسپرچولیٹی کی پریچنگ کے سمجھ آ جائے۔ امام حسن اور امام حسین دونوں حضور کے بیٹے ہیں، مسجد نبوی میں ہے، prophet has died and there is this person who has just converted to Islam and he has come to Masjid Nabawi and now he is performing his ablutions but he is going all haywire, he doesn't know how to perform it. تو وہ امام حسن حسین کو کہتے ہیں کہ یار یہ تو بزرگ جو ہے غلط وضو کر رہا ہے، and he says that if we tell him, it's going to break his heart because we are very young, we are just 8-9 years and he is like 60 years old. اور ہمیں ہمارے نانا نے کہا تھا کہ من لم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہم میں سے بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ So we have to break it to him in a way that یہ برا نہ مانے۔ تو امام حسین اس کے پاس گئے اور کہنے لگے اس بزرگ سے کہ میرے اور میرے بھائی کی لڑائی ہو رہی ہے، یہ کہتا ہے میرا وضو درست ہے، میں کہتا ہوں میرا وضو درست ہے، تو ہم دونوں آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، تو یو پاس اے ججمنٹ کہ کس کا بہتر ہے۔ تو جب دونوں نے وضو کیا تو بزرگ کو سمجھ آ گئی کہ میرا وضو ہی غلط تھا، تو وہ رونے لگ گیا۔ اس نے کہا تم دونوں بچے کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم حسن اور حسین ہیں۔ تو اس نے کہا کہ رحمت للعالمین کی اولاد ہی اس طرح کی تبلیغ کر سکتی ہے۔ تو ایون ان تبلیغ جو صوفے کوڈ میں ہمیں سب سے پہلی چیز بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو میں دنیا میں سب کو کنورٹ کرنے نہیں آیا ہوں، اور مجھے کوئی اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ آپ میں سے کوئی میری بات مانتا ہے یا نہیں مانتا، میری صرف یہ ہے کہ میں نے آپ کو پرسنل سپیس ایکسٹینڈ کرنی، آپ کی جو آئیڈیالوجی ہے آپ کو مبارک ہو۔ ہم انٹلیکچولی اگر ہمیں تمیز ہے، ہم انٹلیکچولی بیٹھ کے اس کو پرنسپلز کے اوپر بیٹھ کر ڈیبیٹ کر لیں گے، اگر تمیز نہیں ہے تو وہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ باؤنڈریز ہیں جو ہم نے ڈیفائن کرنی ہے کہ ہم نے علم کے نام پر، ہم نے مذہب کے نام پر، ہم نے روحانیت کے نام پر ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کا جو ٹھیکہ لے لیا ہے، it has to stop. It is not validated from Quran. آپ حدیثیں گھڑ لو اور خود آپ اپنی مرضیاں ان کتابوں میں کر لو اور پھر ہمیں کہو کہ اسلام یہ کہتے ہیں، تو بھائی I'm not going to agree to that. Because میرے پاس ایک ٹیکسٹ موجود ہے جس کو میں اللہ کا ٹیکسٹ مانتا ہوں، اور آپ ایز اے سیکولر پرسن اگر اس کو ٹیکسٹ کو اگر آپ بھی اس کو پڑھنا چاہیں and forget about whether you are a Muslim or not, just as an intellectual research اگر آپ کریں گے تو ایگزیکٹلی وہی باتیں آپ کو ملیں گی جو میں نے بتائی کہ میں نے آپ کے اوپر اپنا دین مسلط کر ہی نہیں سکتا، نہ آپ مسلط کر سکتے ہیں نہ میں مسلط کرتا ہوں۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔ سوال جو ہے نا وہ بھی کین ہیو اے سیشن اور اس کو ہم آرام سے کر سکتے ہیں بعد میں۔